सुथराई, रौनक। मदरसे के अंदर मैंने देखी, बहुत ही एहसास हुआ। हम लोग भी मदरसा ही चलाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिल्कुल जन्नत की क्यारी बना दिया अपने मदरसे को। मस्जिद भी आलीशान बनाई, संगे मरमर लगाया, लेकिन वही हाल है कि मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमान की हरारत वालों ने। रात भर में मस्जिद बना दिया, सब के माने रात आते हैं। मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। ऐ लोगो जागो, गफलत की नींद छोड़ दो। अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। गफलत में बहुत सो चुके, अब तो जाग जाओ। मैं सोचा था कि इस मर्तबा ज़ुबैर भाई ने गांव में प्रोग्राम रखा है तो मजमा बेशुमार होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद यही लगा कि हम तकरीर करने कहाँ चले आए, जहाँ लोगों को एहसास नहीं, शऊर नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया, और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने। वहाँ गया, आवाज़ लगाया इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहे देखे तुम्हारे इतर कौन में है। तो इतर बेचे वाला के हाथ में इतर लगाए, तो बजाय सूंघे के उकाऊ चांटे ला। जब चाटिस तो कड़वान, तो कहते तुम्हारी इतर तो खराब है यार, कड़वा रहा, ले जाओ, नहीं अच्छा है। तो इतर बेचे वाला सोची हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज़ चाटी तो कड़वाई तो है ही है। तो गुस्सा हुआ, इतर के शीशी डिब्बे में रखा और सोचा इसी जगह क्या फ़ायदा बेचने से जहाँ इतर की कदर ना हो। लेके चला, जैसे कुछ कदम आगे बढ़ा वैसे एक दूसरा बंगाली निकला, कहा क्या बेच रहे हो। तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं बेच रहा हूँ। नहीं कुछ तो लगा, नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे कही भाई बताओ क्या मामला है। कहा इतर बेचने आया था, लेकिन जहाँ इतर की कदर ना हो वहाँ बेचने से क्या फायदा, क्या क्या हुआ। कहा भी एक निकला, कहा देखे तुम्हारी इतर के तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ पे लगाया तो उसने चाटना शुरू किया और कहा तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो गई सू है बेवकूफ़, हमका ला भात के साथ खाए वाली चीज़ और खालिश चाटी तो कड़वाई न, तो कहिला हमका ला। तो इतर बेचे वाला अपन खुपड़ी पीटे ला, कहे हाय आज हम कहाँ चले आए। वही हाल है यहाँ पर। आज तो आपको नसीब पे नाज करना चाहिए कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में गंज मुरादाबाद से चलकर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, जिनको देखना ही सवाब है। लेकिन हाय अफसोस, खैर अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, तो हम ज़रूर तुमको बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह कैसे बढ़ाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ अफसोस, इस रुए ज़मीन पर हम अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। जिस आला हजरत का हम नाम लेते हैं, मसले के आला हजरत जिंदाबाद हम कहते हैं, वो आला हजरत ने हमें आपसे क्या कहा। बड़े अफसोस के साथ आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। अल्लाह की रोज़ी खाते रहे और अल्लाह के फरमान को टालते रहे।
طرح طرح کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن نام سے نماز سے مطلب نہ قرآن سے مطلب، اور بجائے نیکی کرنے کے گناہ پر آمادہ ہیں۔ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، لیکن آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بدھائک کہنے بنے، پردھان کہنے بنے۔ ارے پردھان بنو نہ بنو، بھٹھا والے بنو نہ بنو، بدھائک بنو نہ بنو، لیکن کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ نے ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ آج ہم اسپتال میں نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہمارے بھائی اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، علاج کا پیسہ نہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو بیماریوں سے بچا کر گھر میں آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جس نے شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بڑھایا ایسا بڑھایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو آج ہم نبی کی میلاد میں آئے ہیں، اور میلاد میں ہم اپنے نبی کے معجزات کو بھی سنتے ہیں۔ نبی کا معجزہ کتنا بلند و بالا تھا۔ نبی نے جس کو چاہا تو مالا مال بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی تو ایک جھوپڑی نظر آئی، تو سرکار وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا تھی اس میں، اس کا نام تھا ام معبد، عورت کا نام۔ ام معبد نے دروازہ کھولا، سلام ہوا، پھر حضور فرماتے ہیں بوڑھے امام لوگ بھوکے ہیں، کچھ ہو تو کھلا دو۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں گھر میں کھانے کی چیز۔ تو اس کی ایک بکری بندھی تھی بہت کمزور دبلی پتلی۔ حضور نے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو کے پی لیں۔ بڑھیا جل بلائی اٹھی، کہا تھا دیکھت نہیں ہو کہ جان نہیں ہو، کہا تو دودھ پی گئے، دودھ دو کے دولے، دودھ دولے۔ حضور نے فرمایا تم اجازت دے تو ہم دولے۔ بڑھیا کہتی جاؤ دولو۔ حضور گئے، بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے تھن میں ہاتھ لگایا تو بکری آنن فانن تندرست بھی ہو گئی اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار شروع کیا، بڑھیا ایک برتن لائی، سرکار نے دو کے بھر دیا، کہا دوسرا لا، دوسرا لائے اسے بھی بھر کے دو کے بھر دیا۔ بڑھیا برتن لاتی جاتی تھی اور حضور دو کے برتن کو بھرتے جاتے تھے۔ جتنے ان کے گھر میں بھگونا رہا بالٹی رہا سب بھر گئے، کوئی برتن بچا نہیں جو دودھ سے میرے نبی نے بھر نہ دیا۔ پھر دودھ کے بڑھیا کو پلایا، اپنے دوست ابو بکر کو پلایا، خود پیا، حضور چلے گئے۔ لیکن بڑھیا بکری نے اسی دن دودھ نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ بکری اس کے بعد بھی روزانہ اتنا ہی دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برتن بھر جاتے تھے، اور بکری کا دودھ سب سے مہنگا بکتا ہے۔ بڑھیا بیچتی رہی، دولت بڑھتی رہی، بکری دودھ دیتی رہی۔ اسی طریقے سے وہ بکری ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ برابر وہ بکری 18 برس تک دودھ دیتی رہی۔ 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی اور بڑھیا مالا مال ہو گئی۔
جس کو نبی نے دیا مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا۔ ایسے ایک صحابی تھے انس، حضور کی غلامی میں تھے۔ آج ہم لوگ ایک مزدور رکھی تھے تو دن بھر ان کے پیچھے پیچھے انگلی لگائے رہی تھے کہ بیٹھے نہ پاؤ، بولو یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کی غلامی میں 10 سال تک رہا، لیکن حضور نے کبھی ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کبھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی کسی کام کے لیے کہا۔ اور 10 سال انس نبی کے غلامی میں رہے۔ انس کے یہاں کوئی بچے نہیں تھے، بہت غریب تھے۔ حضور کی رحمت جوش میں آئی، حضور نے دعا مانگی ایک دن، یا اللہ میرے انس کو مال دے دے، اولاد دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے مال اور اولاد کی دعا مانگی۔ تو انس کے گھر میں کتنے لڑکے ہوئے؟ 100۔ کتنے لڑکوں کے باپ ہو گئے؟ 100 لڑکے ہو گئے۔ اللہ جسے چاہے جو عطا کر دے۔ اور عرب میں کھجوروں کی باغیں تھیں، آج بھی ہیں، سب میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، لیکن انس کے کھجور کی باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ہر 6 مہینہ پہ پھل تیار، مالا مال ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں تو روپیہ 10 روپیہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، اللہ فضل رحمت، زندہ باد، آمد حضور معروف ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ایک بیوی سے 100 لڑکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں، ان کے 100 بیویاں تھیں۔ ایک دن کہا کہ اگر ایک بیوی سے ایک لڑکا ہوا تو ہم 100 لڑکوں کے ابا ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ نے اتنے ہی میں ان کا امتحان لے لیا۔ انشاءاللہ چھوڑ دیا تو 100 بیویوں کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکا بھی پیدا نہیں ہوا۔ 100 بیویاں۔ پنگڑا علاقہ میں گاؤں ہے، بتائیں گے نہیں، ہو سکتا ہے بات کہیں وہاں پہنچ جائے۔ ایک صاحب رہے، ان کے کوئی لڑکا نہیں تو ایک مہربان بات دوسر کا کی، دوسری کو لائے، وہو سے کوئی نہیں، تیسری کو لائے، وہو سے کوئی نہیں، چوتھی کو لائے، اس سے بھی کوئی نہیں، یہاں تک کہ بیچارے بے اولاد ہو کے دنیا سے یہ حسرت لے کے چلے گئے۔ اللہ جسے چاہے دے دے۔ انہوں نے صرف انشاءاللہ نہیں لگایا۔ بڑوں کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ایک کو دفعہ انشاءاللہ نہیں لگائے تو سب کام ہو جاتے، کیونکہ ہم امتحان کے اب لائق نہیں رہ گئے۔ انشاءاللہ لگا دینا چاہے ہر کام میں، لیکن آج لوگ دولت پانے کے بعد گھمنڈ میں آ جاتے کہ ہم تو پیسہ ہے جو چاہیں گے کر لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، جانوروں کے بھی، چڑیوں کے بھی، ہوا کے بھی، یہ سب حضرت سلیمان کی حکومت میں تھے، سب پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ لیکن انشاءاللہ نہیں لگایا تو 100 بیویوں کے باوجود ایک لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ لگانا چاہیے ہر کام میں، بغیر اللہ کے مرضی کے کچھ ہوتا نہیں۔ لیکن حال کیا کہا جائے، مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
ایک گاؤں رہا، ایک سیٹھ صاحب رہے. سیٹھ صاحب نکلے باہر سے، آوت رہا مسجد کے مولوی صاحب، ملاقات ہوئی گیا. سلام کے بعد مولوی صاحب پوچھو سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. کہا رہے انشاءاللہ لگا لو کہ انشاءاللہ گھوڑا لینے جا رہا ہوں. کہا جا یار مولوی، پیسہ ہمارے پاس ہے، گھوڑا مارکیٹ میں، انشاءاللہ کی کون بات ہو. ارے کہہ لو، کہہ چلے جاؤ مولوی سامنے سے. مولوی بیچارے چلے گئے. آج کے کہوں حکومت نہیں چلتا، مسجد کے امام پر چلا ہوتا. ہر گاؤں میں آدمی ناک پوچھے تمیز نہیں ہے، مولوی پر حکومت. پہنچے مولوی لوٹا ہیاں کا ہے دھرا ہے. ارے کا مولوی لوٹا بٹورے کھاتے رکھے گئے. وہ امام ہے، امام مسجد کا لوٹا امام بھی رکھ سکتا ہے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں. جو رکھے گا خانے خدا میں کام کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. مولوی سے کہا تو لوٹا کاہے پڑا ہے، چٹائی کاہے پڑی ہے، جھاڑو نہیں لگا مسجد میں. مولوی صاحب جھاڑو لگانے کے لیے رکھے گئے ہیں، امام ہے امام. آپ جھاڑو لگا دو، جیسے وہ لگائیں گے ثواب پائیں گے، آپ لگاؤ گے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آج کل لوگ مولویوں کو بڑی گری نگاہ سے دیکھتے، اسی لیے مسلمان پیچھے جاتا ہے، پیچھے جا رہا ہے. بہرحال مولوی بیچارے چلے گئے. سیٹھ جی گئے گھوڑا مارکیٹ، پہنچ گئے. گھوڑا پسند کے دام دکان طے ہوا، اور جیبے میں یہاں روپیہ نکالے خاطر ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ نیچے چلا گیا. دیکھیں جیب کٹا، روپیہ غائب. ارے سیٹھ جی کے سانس رک گئے. تھوڑی دیر بعد جب سکون پہن تو واپس آئے خالی ہاتھ. واپس گاؤں میں داخل ہوئے تو اتفاق سے پہلے وہی مولوی نے مل گیا. مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا سیٹھ جی گھوڑا لائے؟ کہاں مولوی صاحب انشاءاللہ گھوڑا مارکیٹ گیا، انشاءاللہ گھوڑے بھی دیکھے، انشاءاللہ ایک گھوڑا پسند بھی آ گیا، انشاءاللہ بات چیت بھی طے ہو گئی، انشاءاللہ پیسے بھی طے ہو گئے، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ نیچے چلا گیا. مولوی کہا تھا اب انشاءاللہ پکا کرو، جو ٹائم تھا تم نے نہیں کہا. اے لوگو اللہ کی مرضی پہ سب چھوڑو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہ ہی لڑکا کم پیدا کرو، روزی کون دے گا، کہاں سے کھائیں گے. لیکن یاد رکھو ہمارے اتھی روپے ڈیہا کے پاس ایک گاؤں ہے رنجیتوا، وہاں ایک کبڑیا برادری ایک ملا جی ہیں، ان کے 18 لڑکا، اور گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار. 18 لڑکا، نمبر 2 کے کام نہیں پال بارڈر پر، سب دھنی ہو گئے. اللہ کا وعدہ، اللہ فرماتا نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی روزی دیں گے. روزی دینے والا تو اللہ ہے. دیکھو اب تو لکڑی کے مکان نہیں بنتے، جو پرانے زمانے کے کھپڑیلا مکان گرائے جاتے. بھائی کئی ایک تو کچھ بھائی ضدی ہوتے، کہتے ہم سما حصہ لے. اگر کوئی کہے کہ ایک لٹان بانٹ لے تو کہیں نہ ہی ہم ہر لٹان میں حصہ لے. تو لٹان چیری جاتی، اور جب چیری جاتی تو اس میں کہیں کہیں جگہ ملتی ہے تھوڑی سی جس میں کیڑا بیٹھا ہے، اللہ اس کو روزی وہاں دے رہا ہے. اللہ کتنا بڑا رزاق ہے. تو اے لوگوں اپنے رب کا شکر ادا کرو. اللہ سورہ رحمان میں فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرو. بزرگوں نے شکر ادا کیا. ایک مرغی سے بھی ہم گر گئے. مرغی جب پانی پیتی ہے تو اوپر چونچ اٹھاتی ہے، وہ بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ پانی کا قطرہ تو نے عطا فرمایا، تیرا شکر ہے. ہم جانوروں سے سبق نہیں سیکھتے، اسی لیے مرغوں کی بھی فضیلت قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے.
میرے نبی فرماتے لا تسبوا الدیکا، اے لوگو تم مرغا کو گالی نہ دیا کرو، لأنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر کے وقت مرغا بولتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اس کو گالی نہ دو۔ کچھ جاہل ہیں جو مرغا اگر پچلارا بولے لگا تو گاتی کا سارے کاٹ کھائیں لے بھی سر سوئے نہیں دیتے ہیں، لیکن مرغا افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن ایک سوچو ذرا یہاں کہ ایک مرغا نماز فجر کے لیے بیدار کر دے تو پرندہ ہو کے اتنا درجہ والا ہو جائے کہ نبی فرماتے اس کو گالی نہ دو۔ اور اگر کوئی انسان اپنے بھائی کو نماز کے لیے جگا دے تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا درجے والا ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو امیر المومنین تھے، اسلامی راجدھانی حضور کے زمانے میں مدینہ رہی، حضور کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسلامی راجدھانی مدینہ بنا رہا۔ لیکن جب حضرت علی کا نمبر آیا تو انہوں نے اسلامی راجدھانی کوفہ کو بنایا، کوفہ میں رہنے لگے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت علی کا ایمان دیکھو۔ آج وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حضرت علی کہتے ہیں سنو، حضور نے میری شہادت کی خبر سنائی ہے کہ علی تمہیں شہید ہونا ہے، تو نبی نے جو فرمایا ہو کے رہے گا، مجھے شہادت ملنی ہے، میرا خون بہایا جائے گا۔ تو مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، اور حرم کے اندر خون کا بہنا بہانا منع ہے، حرم کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے میں نے راجدھانی کوفہ بنایا کہ میرا خون بہے تو کوفہ میں بہے، مدینہ میں نہ بہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی نے فرمایا تو شہادت ہونی ہی ہونی، اور یہی ہوا کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا یہودیہ قطام، یہودیہ دھرم کی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں مار دیا گیا تھا، تو اس نے قسم کھایا تھا کہ اب میں دوسرا نکاح ایسے مرد سے کروں گی جو میرے مہر میں علی کا سر کاٹ کے لا کے دے گا۔ اس نے ٹھان لیا تھا، بڑی خوبصورت تھی، بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن جب وہ کہتی تھی مہر میں میں علی کا سر لوں گی تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ لیکن ایک بد نصیب جس کا نام تھا عبد الرحمن، وہ تیار ہو گئے، علی کا سر میں تمہارے مہر میں دوں گا، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت علی کا سر لینے کے لیے وہ رمضان شریف کی 19 تاریخ تھی، تلوار تیز کیا اور کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں جا کے چھپ گیا رات میں، اور جانتا تھا کہ روزانہ فجر میں سب سے پہلے، ذرا اس کی آواز کم کرو یار، جانتا تھا کہ روزانہ نماز فجر میں سب سے پہلے مسجد کوفہ میں حضرت علی تشریف لاتے ہیں، وہ جانتا تھا۔ حضرت علی امیر المومنین تھے پوری دنیا کے، لیکن نماز فجر کا جب وقت ہوتا تھا تو سب سے پہلے اٹھتے تھے اور اعلان کرتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا اعلان کرتے حضرت علی آتے تھے۔ وہ جانتا تھا حضرت علی شیر خدا سحری کھائے، سحری کر کے روزے کی نیت کیا، نیت کرنے کے بعد مسجد کوفہ چلے اور اعلان کرتے بھی آ رہے تھے نماز نماز نماز۔ عبد الرحمن بغل میں چھپا تھا کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے میں، خوب تیاری بنا رہا تھا۔ جیسے حضرت علی آئے اور کوفہ کے دروازے کے جامع مسجد پہ قدم رکھا اور دعا مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔
جیسے حضرت علی نے پیر رکھا ویسے عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار مار دی، حضرت علی کی کنپٹی کٹی، حضرت علی زمین پہ آ گیا، دیکھا کہ خدا کے گھر میں شہادت ہو رہی ہے تو دعا کی تھی فزت برب الکعبہ، یا اللہ اے رب کعبہ مجھے، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وار کر کے بھگا، حضرت علی کے بڑے لڑکے امام حسن نماز پڑھنے آ رہے تھے، بھگا تو سمجھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے بھگا ہے، تو امام حسن نے اسے تھام لیا، پتہ چلا اتنے میں کہ حضرت علی پر وار کیا ہے۔ امام حسن نے لے جا کے اس کو گھر میں بند کر دیا، حضرت علی کو اٹھا کے لوگ گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ حضرت علی کو دیا، جب دودھ کا پیالہ دیا تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ اللہ کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ آپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت علی کہتے نہیں یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ، خدا جانے کس وقت سے میرے انتظار میں کھڑا رہا ہو، اللہ بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا